बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्फीक प्रोग्राम फ़लसफ़े दीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 24 जून है, 24 ज़िक़ात है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में खैर व आफ़ियत से होंगे। तो नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट का इल्म है कि फ़लसफ़े दीन के अंदर जो दीन का फ़लसफ़ा है कि बहुत सारे लोग बाज़ चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मसलन बाज़ लोग हैं जो कि एक पैदाइशी तौर पर बहुत गनी होते हैं, बाज़ लोग पैदाइशी तौर पर बहुत ही कस्म-बंसरी की ज़िंदगी में आँख खोलते हैं। इबादत की कितनी अक़साम है, लोगों में कुछ लोगों को फ़रिश्तों से अफ़ज़ल कहा गया, कुछ लोगों को बहुत ही जानवरों से बदतर कहा गया। इसमें बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जो इंसानी अज़हान के अंदर उभरते हैं, उनका जवाब यहाँ देने की कोशिश की जाएगी कि फ़लसफ़ा दीन का आखिर है क्या? इसके ऊपर बात करने के लिए आपकी हद अज़ीज़ शख्सियत जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नशवी साहब नजफ़ अशरफ इराक़ से हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्फी साहब सलामत रहें। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी-सी तवीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो क़िबला, क्या वजह है कि लोगों में कुछ लोगों को फ़रिश्तों से अफ़ज़ल और कुछ को जानवरों से भी बदतर गिरदाना गया है? आखिर इसकी वजह क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतु दाइमा अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मुबारक में इरशाद फरमाया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो चूँकि अबूदियत में इंसान का कमाल है, बंदगी में ही इंसान की दुनिया और आखिरत की निजात का रास्ता मौजूद है, लिहाजा अगर कुछ इंसान फरिश्तों से अफजल बनते हैं तो बंदगी की वजह से, और कुछ इंसान जो है वो हैवानों से भी बदतर है, जैसे कि सूरह अनाम में इस बात की तरफ इशारा किया गया, तो वो भी उनकी अबूदियत से दूरी की वजह से है। जैसे कि सही। सूरह अनाम में इरशाद होता है, लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कि उनके कान तो हैं लेकिन उनसे सुनते नहीं है, गोया सुनते वो नहीं। सुन के असर नहीं लेते। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनकी आंखें हैं उससे बसीरत हासिल नहीं करते। वलहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल हैं लेकिन उससे समझ बूझ हासिल नहीं करते। नहीं। उलाइका कल अनआम, ऐसे लोग जानवरों जैसे हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि उससे भी जानवरों से बदतर। भी बदतर हैं। तो सूरह अनाम अल्लाह में अकबर। कुछ लोगों को जानवरों जैसा या उससे भी बदतर कहा गया। ये वो लोग हैं जो अपनी आँखों से, कानों से और अपने दिल से वो फ़वाइद नहीं लेते, वो बसीरतें, वो समझ-बूझ, वो फ़रासत, वो फ़हम जो हासिल होनी चाहिए, जो इंसान को हैवानों से जुदा करती है, ये चीज़ें जब इंसान नहीं लेता तो उसका जो है रिज़ल्ट होता है कि वो जानवरों से बदतर खुदा की निगाह में होता है। और बाज़ आयात सही। में इस बात की तरफ मज़ीद वज़ाहत की गई, व इज़ल वहूश हुशिरत, कि जब वहशी जानवरों को महशूर किया जाएगा, तो मासूम से पूछा गया, क्या वहशी जानवर भी रोज़े क़यामत महशूर होंगे? तो आपने फरमाया, रसूल खुदा का इरशाद मुबारक है कि सल्लल्लाहु मेरी अलैहि उम्मत के वसल्लम। 10 गिरोह होंगे, उनमें से 9 जो हैं वो हैवानों की शक्ल में होंगे और 1 गिरोह जो है वो इंसानों की शक्ल में होगा। तबन वही गिरोह उम्मत के हैवानों की शक्ल में होंगे जैसे उनके अमाल और अकीदे होंगे, वो अमाल और अकीदे सही। के मुताबिक हैवानी शक्ल में उठाए जाएँगे। हाँ, जिनका अकीदा और अमल सालेह होगा, उनको इंसानी शक्ल में उठाया जाएगा। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। जैसे कि तालिब इल्म के बारे में शहीद सानी ने अपनी किताब मुनियतुल मुरीद जो है, लिआदाबिल मुफीद वल मुस्तफ़ीद, और यानी तालिब इल्म और उलमा के, असातिज़ा के जो रूल्स और कवायद और आदाब है उनको ज़िक्र किया। उसमें एक हदीस नकल करते हैं, इन्नल मलाइका लताज़उ अजनिहतहा तहत अक़दाम तालिब,
کہ ملائکہ جو ہیں وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھانا اپنے لیے اللہ شرف سمجھتے ہیں اور پر بچھاتے ہیں. اب پر بچھانے سے مراد وہ متبرک ہونا ہے کہ طالب علم ربانی جو ہے فرشتے بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان سے مس ہوں، جیسے جناب امام حسین علیہ السلام کے سلام اللہ جسم صلی سے اللہ فطرت نے مس ہو کے اللہ نے ان کو شفا دی اور انہوں نے فخر کیا جناب فطرس نے مم مثلی انا عتیق الحسین علیہ السلام کہ مجھ جیسا کون ہو سلام اللہ سکتا ہے، میں تو حسین علیہ السلام کا آزاد کردہ ہوں. تو اس مقام پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فرشتوں سے بہتر انسان بن سکتا ہے، اور وہ قرآن نے بھی اس بات کی طرف گواہی دی، اور حیوانوں سے بدتر ہونا بھی قرآن بات کر رہا ہے اور روایات بھی بتا رہی ہیں. اسی حوالے سے ایک روایت میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، جو کتاب علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور بسم اللہ. اس روایت میں وہ سارا فلسفہ، وہ ساری بات موجود ہے کہ کیوں ملائکہ سے انسان افضل ہوتے ہیں اور کیوں جو ہے انسان بعض اوقات حیوانوں سے بدتر ہو جاتے ہیں. تو وہ فلسفہ اللہ امام صادق علیہ السلام سے السلام علیکم. جب پوچھا گیا تو کس وجہ سے، قل تو الملائکہ افضل ام بنو آدم، کہ ملائکہ افضل ہیں یا آدم علیہ السلام کی اولاد، تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ ارشاد گرامی فرمایا ہے، ان اللہ رقب فی الملائکہ عقلا بلا شہوہ، کہ اللہ نے ملائکہ میں عقل تو رکھی ہے لیکن شہوت نہیں رکھی. وَرَكَّبَ فِي الْبَهَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عَقْلٍ، اور اللہ نے جانوروں میں شہوت رکھی ہے، عقل نہیں رکھی. وَرَكَّبَ فِي بنی آدم کِلَيْهِمَا، اور اللہ نے اللہ بنی آدم میں، اولاد آدم علیہ السلام السلام میں علیکم. دونوں چیزیں رکھی ہیں، یعنی عقل بھی اور صحیح شہوت بھی. فَمَنْ صحیح. غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس کی عقل اس کی شہوت پہ غالب آ جائے تو وہ ملائکہ سے افضل ہے. وَمَنْ افضل ہے. غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلُهُ فَهُوَ شَرٌّ مِّنَ الْبَهَائِمِ، اور جس کی شہوت اس کی عقل پہ غالب آ جائے تو ایسا شخص جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو یہ فرمان امام علیہ السلام جو اس مقام پہ اللہم صل. موجود ہے، اس کی گواہی قرآن بھی دے رہا ہے. اس کی گواہی وہ جو سورہ دوسرا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ والی آیت بھی دے رہی ہے، اور اسی طرح بہت ساری اور روایات اسی مفہوم معنی کی گواہی دے رہی ہیں. لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی ظاہری شکل انسانی ہے، وہ یہ سمجھے کہ ان کے جیسے اعمال ہیں ویسے ان کی ریئلٹی ہے خدا کی بارگاہ میں. اللہ اور بلکہ بعض جو عرفانین علماء ربانین کی یہ سچویشن تھی، علامہ حلی کے بیٹے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بلوغ سے پہلے جب ایک مرتبہ تک پہنچے علمی اور روحانی، تو لوگوں نے ان سے واعظ و نصیحت طلب کی، تو واعظ و نصیحت کو چھوڑ کے وہ گھر دوڑ کے آگے. تو والد گرامی نے پوچھا بھئی واعظ و نصیحت چھوڑ کیوں دی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے انسان کم بیٹھے تھے، حیوان زیادہ بیٹھے تھے، میں تو ان کو خوف سے دوڑ آیا. اور اسی بات کی گواہی جو ہے نا، امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے مولا اس سال تو حاجی بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کل الحجیج وکثر الضجیج، حج کرنے والے کم ہیں، شور شرابہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں. تو بہت حیران زیادہ. ہوا، کہا مولا نہیں، یہ تو بہت زیادہ لوگ حجاج مجھے نظر آ رہے ہیں. تو امام نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، تو ہاتھ پھیرنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ انسانی شکل میں کم لوگ ہیں، اور حیوانوں کی شکل میں کو کسی حیوان کی شکل میں، نعوذ باللہ کو کسی حیوان کی شکل میں. استغفر تو اللہ. یہ وہ ریالٹی ہے کہ انسان کا ظاہر جو ہے وہ انسانی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کے عقیدے اور عمل کی وجہ سے اس کی جو خدا کی بارگاہ میں حقیقت ہے، یا جس حقیقت سے اٹھایا جائے گا، وہ اس کی وہ حقیقت ہے جو اس کے اعمال اور عقیدہ ہے. لوگوں سے خدا نے پردہ رکھا ہوا، یہ بھی خدا ستار العیوب ہے. دنیا میں اس کا پردہ رکھا ہوا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، لیکن آخرت میں اس کی یہ حقیقت سب کے سامنے کھل کے آئے گی. اور بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے جسم جو ہے وہ انسانی ہوں گے اور ان کے قلوب شیطانی ہوں گے، یعنی اللہ ان کے دلوں میں شیطنت اور وہ تمام چیزیں ہوں گی جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے. خدا سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنائے اور بنائے. محمد و آل محمد کا شیعہ بنائے. جی مصری صاحب. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے ناظرین جو ہے وہ گفتگو کا ہمارا آغاز بھی ہوا فلسفہ دین کے اوپر، اور کیوں انسان فرشتوں سے
افضل بھی گردانا جاتا ہے اور کیوں بعض دفعہ جو ہے وہ جانوروں سے بدتر ہو گیا قرآنی ادلہ کی روشنی میں آپ کے سامنے تمام چیزیں پیش کی گئی. اپنی گفتگو کو ناظرین مزید تھوڑا سا اور پھیلائیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو معلومات ہے فلسفہ دین کے حوالے سے وہ آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں. قبلہ ملائکہ محمد و آل محمد علیہ السلام اور ان کے خوبداروں کے خطام جو ہے وہ روایت میں آئے گا خطام ہے، اس کی کچھ دلیل پیش فرمائیں گے؟ جی، اس حوالے سے بھی ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موجود ہے. بڑی لمبی روایت ہے، میں کوشش کروں گا مختصر بیان کروں. ما خلق اللہ، رسول خدا فرماتے ہیں ما خلق اللہ خلقا افضل منی ولا اکرم علیہ منی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ سے زیادہ اکرم یعنی زیادہ با کرامت، زیادہ با مقام اور افضل مخلوق خلق نہیں فرمائی. یہ پہلا بے جملہ شک. ہے آپ کی حدیث مبارک کا. قال علی علیہ السلام فقول تو یا رسول صلی اللہ فانت صلی افضل اللہ. ام جبرائیل، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، رسول خدا کا مقام بتانے کے لیے کہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل. تو آپ نے فرمایا یا علی ان اللہ تبارک و تعالی فضل انبیاء المرسلین علی ملائکۃ المقربین، کہ اللہ نے تمام انبیاء کو اپنے تمام مقرب فرشتوں پہ فضیلت دی ہے. بے شک. وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، اور مجھے تمام انبیاء اور مرسلین پہ فضیلت عطا کی ہے. بے شک. والفضل بعدی لک یا علی وللائمہ من بعدک، اور فرمایا میرے بعد جو سب سے افضل ہیں علی آپ افضل ہیں، اور آپ کی اولاد میں سے جو ائمہ ہیں میرے بعد سب سے افضل مخلوق ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان الملائکہ لخدامنا وخدام محبینا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ بے شک صلی اللہ. ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے حبداروں کے بھی خادم ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے طالب علم کے حوالے سے بتایا کہ جو طالب علم ربانی ہے اس کے قدموں کے نیچے، پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو یہ خدمت ہے. اب پر بچھانے کی بعض علماء نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ اس سے مراد دعا کرتے ہیں، اس سے مراد ان کی مدد کرتے ہیں. اگر کہیں وہ مثلا ان کا وقت درس مطالعہ ہو چکا ہے یا نماز کا وقت اور خدا نخواستہ نیند اونگ آ گئی تو انہیں جگا دیتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف تفاسیر بیان کی گئی ہیں. تو اس مقام پہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ فرشتے ہمارے خادم بھی ہیں، ہمارے حوبداروں کے خادم بھی ہیں. جناب زہرا کی چکی چلاتے تھے، کبھی درزی بن کے آ جاتے تھے، کبھی حسنین کا جھولا جھلاتے تھے، کبھی جنت سے وہ کھانے لے کے آ جاتے تھے. تو یہ ساری خدمتیں جو ہے ملائکہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی انجام دیتے رہے ہیں، اور یہ روایات سنی شیعہ کتب کے اندر موجود ہیں اس حوالے سے. موجود. اور فرمایا یا علی الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا بولایتنا، فرمایا اے علی جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے ارد گرد ہیں وہ ان مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ہماری ولایت پہ ایمان لے کے آئے ہیں. تو یہ سبحان بھی اللہ. ایک خدمت ہے. مومنین جو اہل بیت کی ولایت کے قائل ہیں ان کے لیے استغفار کرنا یہ فرشتوں کی ایک خدمت ہے. فلولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا حوا، رسول خدا فرماتے ہیں اگر ہم نہ صلی ہوتے اللہ علیہ وسلم. خدا نہ آدم کو پیدا کرتا نہ حوا سلام اللہ علیہما کو صلی پیدا اللہ صلی کرتا. اللہ. ولل جنہ ولل نار ولل السما ولل ارض، نہ جنت پیدا ہوتی، نہ جہنم پیدا ہوتی، نہ آسمان پیدا ہوتا، نہ زمین پیدا ہوتی، کسی چیز کو خدا خلق نہ فرماتا. فکیف لا نکون افضل من الملائکہ، تو پھر ہم ملائکہ سے افضل کیوں نہ ہوں جب ساری کائنات ہی ہماری وجہ سے اللہ نے خلق فرمائی. تو بے یہ شک. ساری روایت جو ہے رسول خدا اپنی افضلیت، اپنے اہل بیت کی افضلیت تمام مخلوق پہ دلیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اور فرمایا وقد سبقناہم الی معرفت ربنا و تسبیحہ و تحلیلہ و تقدیسہ، اور ہم تمام مخلوقات پر اور خصوصاً ملائکہ کے اوپر جو ہے ہم نے سبقت حاصل کی اللہ کی معرفت میں، اللہ کی وحدانیت سبحان میں، اللہ. اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تقدیس میں، اللہ کی سبحان بزرگی اللہ. کو بیان کرنے میں ہمیں سبقت حاصل ہے. تو اس سبقت سے بھی اپنے افضلیت کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ملائکہ سے بھی افضل ہیں اور تمام مخلوقات سے افضل ہیں. اور سبحان قرآن نے اللہ. بھی یہ بات کی السابقون السابقون اولئک سابقون. المقربون، کہ جو سبقت رکھنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ قربت رکھتے ہیں خدا سے. تو یہ بات قرآن نے بھی کی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ اس وسلم. مقام پہ ارشاد فرما رہے ہیں.
فرمایا لأن اول ما خلق اللہ خلق ارواحنا فانتقتنا بتوحیدہ و تحمیدہ، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے ہماری روحوں کو خلق کیا اور اپنی توحید کا ہم سے اقرار لیا اور اپنی حمد و ثنا کروائی۔ ثم خلق الملائکہ، پھر اس کے بعد ملائکہ کو خلق کیا۔ فلما شاہدوا ارواحنا نورا واحدا استعظموا امرنا، کہ جب ان ہمارے روحوں نے، ان ملائکہ نے ہمارے انوار کو دیکھا ایک نور کی صورت میں، ایک حقیقت کی شکل میں، تو انہوں نے ہمارے بارے میں، ان کے دلوں میں بہت زیادہ عظمت بیٹھ گئی۔ فسبحنا لتعلم الملائکہ انا خلق مخلوقون، پھر ہم نے سبحان اللہ کہا، اللہ کی تسبیح کی، تاکہ ملائکہ کو پتہ چل جائے کہ ہم مخلوق ہیں، ہم خالق نہیں ہیں۔ فرمایا فلما شاہدوا ارواحنا نورا واحدا، اور یہ بات وَإِنَّهُ مُنَزَّهٌ عَن صفاتنا، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری صفات سے منزہ ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، تو اللہ مخلوق کی صفات سے منزہ ہے، اور یہی معنی جو ہے سبحان اللہ کا، یہی معنی ہے کہ خدا مخلوق والی صفات نہیں رکھتا۔ فسبحت الملائکہ بتسبیحنا، پس ملائکہ نے ہماری تسبیح کو سن کر تسبیح کی، سبحان اللہ کہا۔ پہلے ونزہتہ عن صفاتنا فلما شاہدوا عظم شاننا حللنا، جب ملائکہ نے ہماری عظیم شان کو دیکھا اور متوجہ ہو کہ یہ ایک نور، نورانی حقیقت ہے، ایک نور ہے یہ ہستیاں، جب ان کی عظمت کو دیکھا، اس نور کی عظمت کو دیکھا، تو ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، تاکہ فرشتوں کے دلوں میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ ہم معبود ہیں، بلکہ ہم نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی مخلوق جو ہیں وہ محمد و آل محمد فرشتوں کے بھی استاد ہیں، فرشتوں کو بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کے استاد اس عالم میں جسے عالم انوار کہتے ہیں، اور جب یہ لتعلم الملائکہ ان اللہ الہ الا اللہ، اور تاکہ ملائکہ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَإِنَّ عَبِيدَ وَلَسْنَا بِعَالِهَا، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم معبود نہیں ہیں۔ بلے یجب ان نعبد معه اور دونوں، فقالوا لا الہ الا اللہ، تو ہمیں دیکھ کے فرشتوں نے بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا۔ فلما شاہدوا کبیر محلنا، فلما شاہدوا کبر محلنا کبرنا لتعلم الملائکہ ان اللہ اکبر من ان ینال عظم المحل الا به، من ان ینال عظم المحل الا به، تو ملائکہ نے جب ہماری عظمت اور بزرگی کو دیکھا تو ہم نے اللہ اکبر کہا، تاکہ ملائکہ کو پتہ چل جائے کہ اللہ ہی وہ عظیم ہستی ہے، اللہ ہی بڑا ہے کائنات میں سب سے، اور اگر کوئی عظمت اور بزرگی چاہتا ہے تو اللہ ہی کے واسطے سے اسے ملے گی، اللہ ہی کی طرف سے ملے گی۔ اور فلما شاہدوا ما جعلہ اللہ لنا من العز والقوة قلنا لا حول ولا قوة الا باللہ لتعلم الملائکہ ان لا حول لنا ولا قوة الا باللہ، جب ملائکہ نے ہماری طاقت کو، ہماری قدرت کو، ہماری ولایت کو، ہماری عزت کو دیکھا، تو جب ملائکہ کے دلوں میں ہماری عزت و عظمت و قوت و قدرت کا تصور آیا، تو ہم نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہمیں جو قوت حاصل ہے، ہمیں جو طاقت حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہے، تاکہ ملائکہ کو پتہ چل جائے کہ یہ قوت اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ فلما شاہدوا ما انعم اللہ به علینا واوجبه لنا من فرض الطاعہ، جب ملائکہ نے دیکھا کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو انعامات کیے ہیں، ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، تو ہم نے پھر اس وقت کیا کہا، الحمدللہ لتعلم الملائکہ ما یحق اللہ تعالی ذکرہ علینا من الحمد علی نعمتہ، پھر ہم نے اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ کہا، تاکہ ملائکہ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم اس پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ بات اس روایت میں مسلم صاحب ابھی جا رہی ہے، فقالت الملائکہ الحمدللہ فبنا اہتدوا الی معرفت توحید اللہ و تسبیح و تحلیل و تحمید و تمجید۔ رسول خدا استدلال پیش کر رہے کہ ہم ملائکہ سے اس لیے افضل ہیں کہ ہمارے صدقے میں، ہمارے وسیلے سے ملائکہ کو اللہ کی حمد
اور اللہ کی بزرگی اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی وحدانیت کی معرفت ہوئی۔ اگر ہم نہ بے شک، ہوتے تو ملائکہ کو یہ معرفت نہ ہوتی، اس وجہ سے ہم افضل ہیں ملائکہ سے۔ اور یہ ساری روایت جو ہے آگے مزید جاری، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میں آخر روایت میں ایک حصہ بہت امپارٹنٹ ہے، اس کو پیش کر دیتا ہوں یہاں پہ۔ اور رسول خدا بیان کرتے کرتے کہ اللہ نے جب ہمارے نور کو خلق کیا تو مجھے ندا دی، تو جب ندا آئی تو میں نے کہا لبیک ربی وسعدیک تبارکت وتعالیت فنودیت یا محمد انت عبدی وانا صلی اللہ علیہ ربک، تو وسلم۔ میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلْ، میری ہی بندگی کرتے رہنا اور میرے اوپر ہی توکل رکھنا۔ فَإِنَّكَ نُورِي فِي عِبَادِي، تو میرے بندوں میں میرا نور ہے، وَرَسُولِي إِلَىٰ خَلْقِي وَحُجَّتِي عَلِي عفن، فنور فی عبادی و رسول صلی الی خلقی، اور میری مخلوق میں میرا رسول ہے، وہ حجتی علی بریتی، اور میری مخلوق کے اوپر میری حجت ہے، لکا ولمن اتبعکا خلق تو جنتی، تیرے لیے اور جو تیری اتباع کرے گا اس کے لیے میں نے اپنی جنت خلق کی ہے، ولمن خالفکا خلق تو ناری، جس نے تیری مخالفت کی میں نے اس کے لیے جہنم خلق کی ہے، ولے اوسیاء کا اوجب تو کرامتی، اے میرے حبیب جو تیرے وسیع ہے ان کے لیے میں نے اپنی کرامت قرار دی ہے، وَلِ شِیَّتِهِمْ أَوْجَبْتُ ثوابی، اور تیرے جو اوصیاء ہیں ان کے شیعوں کے لیے میں نے ثواب رکھا ہے۔ فقول تو سبحان یا اللہ۔ رب ومن اوصیائی، اے میرے اللہ میرے اوصیاء کون ہیں؟ فنودی تو یا محمد اوصیاء کا المکتوبون علی ساق عرشی، جو تیرے اوصیاء ہیں وہ میری عرش کے ساق کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ فنظرت سبحان اللہ۔ وانا بین یدی ربی الی ساق العرش فرأیت اثنی عشر نورا، تو جب میں نے نورن۔ عرش کے ساق کی طرف دیکھا تو 12 نور مجھے نظر آئے، فی کل اللہ نور اکبر۔ سطر اخضر علیہ اسم وسیع من اوسیائی، اور ہر نور کے اوپر ایک سبز قسم کی سطر تھی جس کے اوپر ایک وسیع کا نام لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اول علی ابن ابی طالب جو پہلا نام لکھا تھا وہ علی کا تھا، وآخرہم اللہ اکبر۔ مہدی امتی، اور آخری نام جو لکھا تھا میری امت کے مہدی کا لکھا تھا۔ مہدی کا فقلت تھا۔ یا رب ہؤلاء اوصیاء من بعدی، کیا یہی میرے اوصیاء میرے بعد؟ فنودی تو یا سبحان اللہ۔ محمد ہؤلاء اولیاء و احبائی و اصفیائی و حججی بعدک علی یا بریتی، علی۔ اے محمد یہی میرے اولیاء ہیں، یہی میرے احبا ہیں، یہی میرے اصفیاء ہیں، یہی میری بے شک، حجتیں ہیں بے شک، بے تیری شک۔ مخلوق کے اوپر تیرے بعد، وہم اوصیاؤک و خلفاؤک، اور یہ تیرے وسیع بھی ہیں خلیفے بھی ہیں، وخیر خلقی بعدک، اور تیرے بعد سب سے افضل مخلوق ہیں، وعزتی و جلالی لازہرن بہم دینی، اور مجھے عزت و جلال کی قسم کہ ان کے ذریعے میں اپنے دین کو ظاہر کروں گا، وَلَعَلَيَنَّ بِهِمْ کلمتی، اور اپنے کلمے کو بلند کروں گا، وَلَأَطْهَرَنَّ الْأَرْض بِآخِرِهِمْ مِنْ عَدَائِي، اور اپنی زمین کو اپنے دشمنوں سے ان کے اوصیاء میں سے آخری کے ذریعے سے پاک کروں گا، وَلَأُمْكِنَنَّهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور آخری وسیع کے کو ہے نا پورے مشرق و مغرب پہ حکومت دوں گا، سبحان اللہ۔ وَلَأَسْخَرَنَّ لَهُ الرِّيَاحَ، اور آخری وسیع کے لیے میں ہواؤں کو مسخر کر دوں گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَأَزْلَلَنَّ لَهُ السِّحَابَ السِّعَابَ، اور میں جو مشکل ترین بادل ہوں گے ان کو آخری وسیع کے لیے جو ہے نا ان کی سلطنت میں دے دوں گا۔ اور فرمایا سبحان والو اللہ۔ انصرنہ بجندی، و میں اپنے جنود جو ہیں فرشتے ان کے ذریعے سے آخری وسیع کی مدد کروں گا، والو مدنہ بملائکتی حتی تعلو دعوتی، اور ملائکہ کے ذریعے اس کی مدد کروں گا یہاں تک کہ میری دعوت بلند ہو جائے، وَيَجْتَمِعُ سبحان اللہ۔ الْخَلْقَ عَلَىٰ تَوْحِیدِ، پھر پوری مخلوق میری سبحان اللہ۔ توحید پہ جمع ہو جائے گی، ثُمَّ لَأُدِیمَنَّ مُلْکَهُ، پھر میں اس کے بادشاہ حکومت کو دوام دوں گا، وَلَأُدَاوِلَنَّ الْأَيَّامَ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِیامَةِ، تو یہ قیامت تک پھر میرے اولیاء یہ حکومت جو ہے جو توحید کے عقیدے پہ قائم ہو جائے گی وہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا ایک طویل روایت کی صورت میں۔ کچھ لوگوں کو غنی اور کچھ کو فقیر کیوں رکھا گیا، اس میں بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں، لوگ اس پہ اکثر کنفیوز ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے دین کا فلسفہ کیا ہے، کیوں ایک شخص پیدائشی طور پر غنی اور ایک پیدائشی طور پہ
فقیر پیدا ہوتا ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا قصور ہے اور اس میں اس کا کیا دوش ہے، یا کسی کوئی غنی ہے تو اس میں اس کی کیا کمال ہے۔ اس کو فلسفہ دین کے تحت کس طرح سے اس گتھی کو سلجھائیں گے قبلہ؟ جی، اس حوالے سے اگرچہ بہت سارے نکات جہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس مقام پہ میں چند ایک چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ غنی ہوتے ہیں، کچھ لوگ فقیر ہوتے ہیں۔ ایک تو یقیناً اگر ہم تقدیر کی بحث میں جائیں تو تقدیر کا فلسفہ جو ہے وہ اگر اس کو انسان سمجھ لے، کچھ چیزیں انسان کے بس میں ہیں، انسان اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بدلا نہیں جا سکتا، اور وہ جس حال میں انسان جو ہے وہ خلق ہوا ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے صحیح ہے۔ انسان مثلا مرد پیدا ہوا ہے تو اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ عورت ہو جائے، اللہ کہ خدا اپنی قدرت سے مرد کو عورت بنا دے یا عورت کو مرد بنا دے، وہ ایک اور بات ہے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پہ کس زمانے میں انسان کی خلقت ہوئی ہے اور پچھلی صدیوں میں نہیں ہوئی، یا مثال کے طور پہ کس نسب سے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی تقدیریں ہیں جن کو چینج نہیں کیا جا سکتا، وہ خدا ہی کی طرف سے ہیں۔ لیکن کچھ اچھا، تقدیریں جی مگر جینڈر ٹرانسپلانٹ تو ہوتا ہے، چینج تو کروا لیتے ہیں لوگ، وہ ٹھیک ہے اس طرح سے نہ ہو جیسے قدرتی انسان ایک جس کو خدا نے معین کیا ہے، مگر وہ اس میں چھیڑ چھاڑ تو کر رہے ہیں نا لوگ۔ جی ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو چینج کیا جا سکتا ہے، اور ان چینج شدہ چیزوں میں انسان کچھ تقدیریں جیسے آخرت ہے، انسان اپنے اختیار سے اعمال صالح سے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر غنا و فقر کے اعتبار سے بھی اگر علم کی طرف جائے گا، محنت کی طرف جائے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں تو جیسے صدقہ ہے وہ رزق کو بڑھا دیتا ہے، صلہ رحمی سے رزق بڑھ جاتا ہے، زیارات اور نیک کاموں سے رزق بڑھتا ہے، حج سے رزق بڑھتا ہے، بہت سارے ایسے سورسز خدا نے قرار دیے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ کچھ لوگوں کو خدا نے غنی بنایا اور کچھ لوگوں کو فقیر بنایا، اس کا آنسر جو روایات کی روشنی میں موجود ہے وہ خدا کی طرف سے ابتلا ہے، امتحان ہے۔ جن کو غنی بنایا ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے، ان کو مال دے کے آزمایا جا رہا ہے کہ وہ خدا کی طاعت میں رہتے ہیں یا خدا کی طاعت سے باہر آتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن صحیح میں ہے۔ ایک مقام پہ یہ بات کی گئی، جیسے کہ اللہ نے غنی لوگوں کے بارے میں اذا راہ استغنا ان الانسان لا یطغی اذا راہ استغنا، کہ جب انسان اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے تو وہ طاغی اور سرکش ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر طغیان اور سرکشی اور نافرمانی خدا آتی ہے، وہ اس وقت آتی ہے کہ جب انسان غنی ہوتا ہے۔ تو غنی ہونا یہ کمال اس وقت ہے کہ جب یہ غنا خدا کی طاعت میں ہو، ورنہ غنی فی نفس سے ہی انسان کو نکمت کی طرف، گناہوں کی طرف، آج دنیا میں اگر انسان سروے بھی کرے تو جو زیادہ غنی لوگ ہیں، جو ضرورت سے زیادہ جن کے پاس مال و اسباب ہیں، وہ لوگ خدا کی نافرمانی کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں، خدا کی طاعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جس نے حلال طریقے سے رزق کمایا ہے ممکن ہے اس کی طاعت میں اضافہ ہو، وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرے، دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کرے، لیکن جس نے رزق حلال و حرام کو مکس کر کے یا حرام طریقے سے جمع کیا ہے، پھر اس کے رزق میں نہ اس کے لیے خیر ہے نہ اس کے بچوں کے لیے، وہ خود بھی بے دین ہو جاتا ہے، اس کے بچے بھی بے دین ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس کا حساب بھی سخت ہوتا ہے۔ تو یہ وہ راز ہیں جو خدا نے رکھے، اور فقر جو ہے اس میں بھی، غربت میں، تنگ دستی میں بھی خدا نے امتحان لیا بندے کا۔ اگر اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے تو وہ دور کر سکتا ہے، اور کوتاہی کی وجہ سے نہیں، امتحان و ابتلا ہے تو ایسی اچھا، اب اس میں غربت، ایسا فقر، ایسی اب یہ چیز نعمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ موسوی صاحب 40 سال پہلے فقیر جنت میں چلا جائے گا اور غنی جو ہے حساب دیتا رہے گا۔ جی موسوی صاحب۔ اچھا، اب اس میں بعض جگہوں پر جو لائنیں میں دیکھ رہا ہوں بڑی جو ڈرا ہوئی ہیں وہ بڑی باریک ہیں، مطلب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کہاں تک جو ہے وہ قسمت کا دوش ہے اور کہاں پہ اگر ہم محنت کریں گے تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے؟ اب یہ انسان تعین کیسے کرے؟ اب اس میں بعض دفعہ انسان کے میچور ہونے تک عمر گزر جاتی ہے، پھر وہ سارے جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اس کا ٹائم نکل چکا ہوتا ہے، مطلب اس میں انسان کیا کرے؟ انسان یہاں پر بھی تو بے بس دکھ رہا ہے۔
مطلب جی میں کیسے جان سکوں کہ کہاں تک میری تقدیر ہے جس پہ کچھ نہیں ہونے والا، اور کہاں سے میرے لیے راستہ کھلا ہے، یہ اس کا تعین میں کیسے کروں؟ لیس الانسان الا ما سعی، قرآن میں انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کا حکم دیا گیا ہے۔ اور البتہ عقل اور شریعت کی روشنی میں سوٹیبل ٹائم پہ، سوٹیبل زمان و مکان کے اعتبار سے اگر انسان کوشش کرے، اور پھر اگر اس کے بعد بھی اس کے یعنی اس کے لیے اپارچونیٹیز نہیں مل رہی، اس کے حالات تنگی سے نہیں نکل رہے، تو اس کا معنی ہے کوئی تقدیر الہی، کوئی امتحان ہے، کوئی ابتلا ہے۔ لیکن انسان وہ تمام مقدمات، جیسے ایک زمیندار جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، بیج بوجتا ہے، پانی دیتا ہے، وہ تمام مقدمات جو اس کے ذمے ہیں وہ اس کو کرنے فراہم ہیں۔ کریں۔ اگر وہ کرے گا اور پھر خدا پہ توکل کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کی تقدیر اور ان چیزوں کا دخل ہے، لیکن اگر پہلے مقدمات کو بھی انجام نہ دے تو خود اس کی کوتاہی کا دخل ہے۔ جی موسی صاحب۔ یعنی کہ ان اسباب کو ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنا کام کرتا رہے، یعنی یکسوئی کے ساتھ جو اس سے بہتر ہو سکتا ہے اس کے اوپر جستجو کرے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے جی نہ بیٹھے۔ مقصد یہ ہے اس کا، ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ تو تھا کہ کچھ لوگوں کو کیونکہ وہ کس حالت میں پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، قبلہ نے اس کو بیان کیا۔ عبادت کی قبلہ اقسام کون سی ہیں، مطلب کتنی، مطلب جی کس ایک چیز کو مشہور عبادت کہیں قول اصل میں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک بڑا السلام مشہور اللہ و السلام۔ معروف قول موجود ہے، اور امام صادق علیہ السلام کا بھی ایک قول اسی اپنے جد کے قول سے مشابہ ہے۔ اور اس قول میں آپ نے عبادت کی 3 اقسام اور ان کائنڈز کو بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں یا الہی ما عبدتک طمعا فی الجنہ ولا خوفا من النار بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، اے پروردگار نہ میں نے جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی، نہ جہنم سبحان کے اللہ، خوف سے عبادت کی، بلکہ یا میں نے امیر تجھے المومنین، عبادت کے اہل پایا، اس لیے میں نے تیری عبادت کی ہے۔ عبادت کی، یہ تو علی سبحان علیہ اللہ۔ السلام کا مقام ہے، اور ان خاص ہستیوں کا مقام ہے کہ نہ جنت کا لالچ، نہ جہنم کا خوف، اور خود وہ علی کے جن کے بارے میں مصطفیٰ نے سنی شیعہ کتب کے اندر یہ حدیث معروف موجود ہے، یا علی انت قسیم الجنت والنار، کے اے علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے آپ ہیں۔ اور ایوہ، اسی حدیث کے ضمن میں معصوم نے فرمایا کہ محب علی وہ جنت میں جائے گا اور مبغض سبحان اللہ، علی جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہی دنیا میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ محبت علی جس کے دل میں ہے اسے علی کے صدقے میں جنت ملے گی، اور جس کے دل میں سبحان اللہ۔ بغض علی ہے اسے علی سے بغض کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا۔ اور لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب ما خلق اللہ النار، کہ اگر تمام کائنات، رسول خدا فرماتے ہیں، علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو جمع ہو خدا جاتی، جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو یہاں پہ جو بات ہے عبادت کی اقسام کے اعتبار سے، امام صادق علیہ السلام نے بھی تقریباً صلی اللہ انہی علیہ الفاظ وسلم۔ کے ساتھ فرمایا، اور البتہ آخر میں کہا کہ یہ جو خدا کی محبت میں، یعنی تیسری قسم خدا کی محبت میں جو عبادت کی جاتی ہے، یہ سب سے اکرم و افضل عبادت ہے۔ افضل ہے، البتہ دوسری باتیں بھی، جتنی کسی کی معرفت ہے، کوئی جنت کے لالچ میں کر رہا ہے، خدا نے پھر بھی اسے موقع دیا کہ آ جاؤ میری طرف، اور جہنم کے خوف سے بھی اگر کر رہا ہے، خدا نے پھر بھی اسے جہنم سے بچانے کے لیے ایک موقع دیا۔ اور تیسرا محبداروں کی عبادت ہے، اور قرآن نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے صلی اللہ اللہ نے صلی ارشاد اللہ۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجیے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ رسول کی اتباع کرو، اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ تو یہ محبت ہی وہ واحد راستہ ہے، خدا سے جب محبت ہو جاتی ہے، محمد وآل محمد سے محبت جو ہے یہ وہ واحد راستہ ہے۔ اس راستے سے انسان دنیا و آخرت کی کامیابیاں بھی سمیٹ سکتا ہے اور عبودیت کے اعلیٰ مرتبوں کو پا سکتا ہے۔ پا لہٰذا سکتا ہے، خدا سے روحانی تعلق جو ہے، مانوی تعلق، یہ جتنا انسان کریٹ کرے، حرام رزق سے بچے، ایسے ماحول میں جائے، ایسے عبادات کو انجام دے، تمام زندگی انسان کی عبادت ہے اگر خدا کی طاعت میں ہے اور قانون خدا کے مطابق ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں وہ تمام کام معصیت ہیں جس میں اللہ کی رضا نہیں۔ جی موسی صاحب۔ اچھا ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے ایک بہت بڑے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کی جانب سے، خیری و شرری من اللہ تعالیٰ، کہ جو کچھ خیر ہے اور شر ہے مطلب ہم اس میں بالکل ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جو کچھ ہے جی لکھ دیا۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ لکھا ہوا تھا جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹل تو نہیں سکتا جو پروردگار نے لکھ دیا۔ اب یہ لکھا ہوا پڑھا بھی کسی نے نہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں کہ خیری و شرری، تو اس میں فقہ جعفریہ کا اس میں
محمد والے محمد علیہ السلام کا جو اصل دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا، اس میں کیا فلسفہ ہے؟ کہ خیری و شرری ہم بھی مانتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا۔ قرآن میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے قرآن کی بعض آیات کی روشنی میں کہ جو تمہیں خیر پہنچی وہ من اللہ ہے، اور جو تمہیں ٹھیک ہے، شر پہنچی بما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی جو تمہارے گناہ ہیں ان کا نتیجہ ہے شر۔ تو شر خدا کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ہاں، جو انسان شر کے مقدمات اور ان اسباب کو مہیا کر دیتا ہے، پھر اس کا نتیجہ اس کو وہ ملتا ہے تباً، خدا کی قدرت اس چیز کے اوپر ہے، لیکن خدا ہے، ان کو پھر وہ شر جو پہنچتی ہے ان لوگوں کو، وہ ان کے ان اعمال کے نتیجے میں پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا یہ نظریہ جو ہے عشائرہ نے دیا کہ سب کچھ خدا کی طرف سے، بنو امیہ کے دور میں، تاکہ بنو امیہ کے کرتوتوں کو اور ان کے ظلم کو، اور جو کربلا میں انہوں نے جرائم سر انجام دیے ان کو چھپانے کے لیے کہ یہ تو نعوذ باللہ سب خدا کی طرف سے، کسی کا کوئی قصور نہیں۔ تو یہ نظریہ حکومتی نظریہ ہے اور درباری فکر کا نظریہ ہے اور قرآن سے ٹکرانے والا نظریہ۔ جی موسی صاحب۔ بالکل صحیح۔ بات کو آگے بڑھائیں گے ناظرین، اور جناب آدم علیہ السلام کو قبلہ پروردگار نے بغیر ماں باپ کے، اور جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آخر کیوں؟ کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے؟ جی، اس حوالے سے روایت بتاتی ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو جو اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، اس میں فقط دنیا والوں کو یہ سمجھانا مقصود تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء کہ اللہ قدیر، واہ، سبحانہ وتعالی ہر چیز سبحان پہ قدرت رکھتا ہے۔ دنیا کو یہ سبحان سمجھانا اللہ، تھا کہ اگر بغیر ماں باپ کے بھی کسی کو پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس فلسفے کی وجہ سے اللہ نے ان ہستیوں کو بغیر ماں باپ کے یا بغیر باپ کے پیدا کیا، اور کچھ ایک سبحان اللہ، امت کا امتحان بھی تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کا بھی امتحان تھا کہ آپ وہ عقیدہ رکھتے ہو کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء کی کتابوں میں خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کا جو ہے وہ مختلف ادلہ سے دیا ہے، یا اپنی طرف سے عقیدہ۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس فلسفے کے اندر موجود ہیں۔ جی موسی صاحب، اسی مقام پہ تھوڑا سا مزید میں ایڈ کروں گا کہ چونکہ بسم اللہ بسم آدم اللہ، علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ایک عام کوشچن کیا جاتا ہے، اس پہ کتابیں لکھی گئی اور علماء نے اس پہ آراء قائم کی، مختلف مذاہب، مختلف فکر کے لوگوں نے، اور کچھ نے کہا کہ نعوذ باللہ آدم و حوا علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ کیسے آگے بڑھتی ہے، تو بہن بھائی کا رشتہ اس وقت وہ کہتے ہیں جائز تھا۔ تو یہ رانگ کنسیپٹ ہے۔ اہل بیت کے دروازے سے ریالٹی ہمیں ملتی ہے۔ امام علیہ السلام نے باقاعدہ اس حوالے صلی اللہ، سے ایک روایت بیان کی ہے، اور مختلف روایات میں آیا ہے کہ اللہ نے آدم و حوا علیہ السلام کی جو نسل کو آگے بڑھایا ہے، اس میں خدا نے جنت سے حوروں کو اتارا تھا، اور جو بعض ٹھیک ہے، حوریات آئی تھی تو پھر وہ ان سے ازدواج ہوا، اور ان سے جو آگے نسل بڑھی پھر وہ چچا زاد اور کزن کا جو میرج کا سلسلہ آگے شروع ہوا۔ تو یہ وہ راز ہے جو امام علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل اور سلوشن دیا تھا کہ اصل میں نسل اس طریقے سے آگے بڑھی ہے، اور امام نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں حرام ہی رہتی ہے، یعنی جس چیز کو خصوصاً حرام قرار دیا گیا ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس میں کوئی مفسدہ ہے، وہ ہر زمانے میں وہ فساد و مفسدہ موجود ہوگا، اس وجہ سے اس کو حلال نہیں کیا گیا، اور باقاعدہ بہت ساری روایات اس حوالے سے بیان کر رہی ہیں۔ جی مصری صاحب۔ صحیح۔ آگے اس میں نجف کے لیے ہے کہ نجف کو نجف کیوں کہتے ہیں، یہ بھی سوال کیا جاتا ہے، تھوڑی سی اس پر بھی روشنی ڈال۔ جی، اس میں بھی جناب نوح علیہ السلام کے وہ جو ہے نا بیٹے کا قصہ جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو حق کی طرف بلایا لیکن وہ حق کی طرف نہیں آیا، اور اس نے کہا سآوی الی جبل، کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اس سے پناہ لے لوں گا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم اليوم، آج کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے مگر جس پہ خدا کی نظر کرم و رحمت ہوگی وہی بچے گا، وہ اور بچے لہذا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور خدا کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن صحیح، اس نے اس بات کو نہیں مانا اور انکار کیا،
اور جناب آدم علیہ السلام اور اس کے بعد آدم ثانی نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، کیونکہ صلی اللہ اکثر مخلوق غرق ہو گئی تھی اور دوبارہ سے ایک سلسلہ نسل کا شروع ہوا، اور رسول خدا نے اپنی اہل بیت کو جناب نوح کی کشتی سے تشبیہ دی ہے۔ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، کہ میری اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ لہذا جو کشتی نوح کی حقیقت کو، ریالٹی کو سمجھتے ہیں قرآن سے اور اس واقعے کو مانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اہل بیت سے پورا دین لے لیں، اب بھی وقت موجود ہے، آئندہ نسلیں گمراہ نہ ہوں۔ روٹی کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے، رازق وہی ہے۔ بے شک، 12ویں پارے کی بسم سبحان اللہ اللہ، کے بعد پہلی آیت میں خدا نے ضمانت دے دیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ کائنات میں ہر چلنے والی چیز کا رزق، اس زمین پہ جو بھی چیز سبحان ہے اللہ، وہ اس اللہ کے ذمہ ہے۔ تو جب رزق خدا صحیح، کے ذمہ ہے تو پھر اس بات کا خوف کیا کہ اگر ہم نے حق بات کو قبول کر لیا تو فلاں ہماری تنخواہ بند کر دے گا یا روٹی بند کر دے گا۔ تو یہ روٹی جو ہے وہ روٹی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج بھی کچھ ہمارے حکمران یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں کی باتیں نہ بھکاری، مانی اور فلاں کو بھکاری، اپنا بھکاری۔ مانا تو ہماری روٹی روزی بند ہو جائے گی۔ تو وہ قرآن تو پڑھ لیں 12ویں پارے کی وہ آیت۔ جی موسی صاحب۔ اگر وہ سورہ توحید نہ پڑھ پائے کبھی تو 12 میں کہاں آپ بھیج رہے ہیں ان کو سیدھے۔ بہرحال خوف تو بہت سارے ہیں، ایک آدھ خوف جو عام جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اور عموماً سننے کو ملتا ہے، اس کے اوپر بھی اشارہ ہوگا۔ ابھی سب سے پہلے اس کے ضمن میں تمیدی طور پہ ایک سوال کر لوں، پھر اس خوف کی جانب جاؤں گا۔ انبیاء اور ائمہ اور مومنین کا مصائب میں مبتلا ہونے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ تو اچھا، پروردگار نجف کے والا، چنندہ خاص لوگ ہیں۔ جی جی، نجف والا کوشچن میں کمپلیٹ کر لوں۔ آدم علیہ السلام کے کل بیٹے نے جب وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور خدا نے اس پہاڑ سے، وہ بہت بڑا پہاڑ تھا کائنات کا، خدا نے اس سے پہاڑ سے کہا کہ کیا تو میرے دشمن کو پناہ دے گا؟ تو وہ پہاڑ جو ہے نا بکھر گیا مختلف ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے۔ تو اس کے بعد وہ اپنا اس پہاڑ کے اوپر جب وہ چھوٹا ہو گیا تو وہ غرق ہو گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ انہ لیس من اہلک، اللہ نے کہا کہ یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ بھی امام سے سوال کیا کہ وہ آدم کا کیا بیٹا نہیں تھا؟ تو امام نے فرمایا آدم ہی کا بیٹا تھا، لیکن چونکہ اس نے دین میں مخالفت کی، نبی کی، لہٰذا اس وجہ سے خدا نے کہا کہ یہ تیرے خاندان سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ذریعے سے جو خارج ہوا۔ دینی طور پہ عقیدے میں، آج سادات کے لیے بھی یہ میسج ہے، جو آل رسول ہیں، جن کے آبا و اجداد نے تقیے کی وجہ سے جو ہے نا اپنے مذہب کو، حق کو چھپا دیا تھا، اب تقیے کا تقریباً دور نہیں رہا، اب ریسرچ آسان ہے۔ وہ تمام سادات، وہ تمام گدی نشین جو دنیا میں خصوصاً بر صغیر میں، باقی دنیا میں تو تقریباً سادات غدیر کی طرف آ چکے ہیں اور حق کو مانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ بر صغیر میں ابھی تک تقیے کا مسئلہ موجود ہے۔ بہت سارے سادات اپنے آبا و اجداد، ائمہ طاہرین کے مذہب اور حق کو اور رسول اسلام کے اصلی دین کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تقیے کا زمانہ گزر چکا، لہذا روایات بھی ہیں اور یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اگر مخالفت کرو گے رسول اور آل رسول کے دین کی، اپنی روٹی روزی کے لیے، چاند مریدوں کے لیے، تھوڑے پیسے کے لیے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ روز قیامت جو ہے رسول خدا سے یہی کہے خدا پروردگار کہ یہ تیرے خاندان سے نہیں ہے، تیری اولاد سے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تیرے اکبر۔ دین کی مخالفت کی ہے۔ نوح کا بیٹا بھی نوح کی نسل سے اس وجہ سے نکلا کہ اس نے دین میں مخالفت کی تھی، لہٰذا یہ ایک میسج بھی آ گیا اس مقام پہ۔ تو اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ نجف جو ہے وہ ایک، چونکہ بہت بڑا پانی وہاں جمع، نئے کہتے ہیں اس سمندر کو، اس بحر کو، جوف، اس دریا کو جس میں پانی تھا بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا طوفان نوح کے بعد۔ تو پھر بعد میں یہ خشک ہو گیا، جف، نئے جف تھا اصل میں نام، جف خشک ہونے کو کہتے ہیں کہ جب وہ خشک ہو گیا تو خشک ہو اس گیا۔ جگہ کا نام پڑ گیا نئے جف، نئے جف۔ تو لوگوں نے کثرت استعمال کی وجہ سے اور آسانی کے لیے اچھا، نجف نجف کہنا شروع کر دیا۔ اصل میں یہ نجف ہے، ابھی بھی مولا کی زری کے امیر المومنین کے حرم کے اونچائی پہ ہے، اور تھوڑا اس طرف دیکھیں تو صلی ابھی اللہ، بھی کبھی کبھی بے شک، پانی جو ہے نا وہ آتا ہے وہاں پہ۔ ایک سبب بے شک، تسمیہ یہ ہے نجف کا کہ اس کو نجف کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ایک دریا تھا پھر وہ خشک ہو گیا۔ دوسری ریزن بھی بیان کی جاتی ہے کہ نجف ٹھیک، جو ہے نا بلند و مرتفع جگہ کو کہتے ہیں۔ تو ابھی بھی لوگ دیکھیں تو مولا کے دفن کی جگہ بلند ہے، مولا علی کا نام، یا امیر علی کے المومنین، نام کا معنی بھی علی بلند، مولا، کعبے کا یا معنی علی بھی مولا، بلند، جہاں آئے وہ بھی بلندی، یا علی، رسول کے قدموں پہ
بت شکن بنے، کعبے سے بت توڑے، یا وہ علی، بھی بلندی ملی۔ ہر بلندی واہ! مولا علی علیہ السلام کا طواف علی کری، مولا، جس جگہ دفن ہوئے اس علی جگہ مولا، کا نام بھی بلند ہے۔ علی مولا، علی مولا، سبحان اللہ، سلام امیر المومنین پر۔ قبلہ اب ٹائم ہمارے پاس کم، تقریباً 6-7 منٹ ہمارے پاس ہیں، ایک سوال اور اس کے بعد ایک عوام کا خوف وہ بھی پیش کریں گے۔ انبیاء، ائمہ اور مومنین کا مصائب میں مبتلا ہونا، اس کی علت کے بارے میں ہم نے آپ کی محضر میں سوال کیا کہ انبیاء، ائمہ اور مومنین یہ پروردگار کے خاص لوگ ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مصائب اور شدائد جو ہے وہ تاریخ ہمیں بیان کرتی ہے ان کے بارے میں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ علت کیا ہے اس کی؟ جی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی کتاب اللہ علی علیہ صلی اللہ السلام، مولا علی علیہ السلام کی کتاب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، ان اشد الناس بلاء النبیون ثم الوصیون، کہ سب سے زیادہ مصائب جو ہیں وہ نبیوں پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو اوصیاء ہیں ان پہ آتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جیسا جیسا کسی کا عقیدہ اور معرفت ہے جتنی بلند اتنے اس پہ مصائب ہیں۔ وانما یبتلی المؤمن علی قدر اعمالہ الحسنہ، کہ مومن اپنے نیک اعمال کی جتنی اس کی مقدار ہوگی اتنا اس کے امتحان بڑھتا چلا جائے گا، جتنے نیک اعمال بڑھیں گے اتنے جو ہے اس کے امتحانات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اضافہ اور ہوگا۔ پھر فرمایا جیسے کہ حقیقت میں دیکھیں انبیاء کے کتنے مصائب تھے، ائمہ علیہ السلام کا جتنا بلند مقام اتنے زیادہ ان پہ مصائب آئے۔ فمن صح دینہ صح عملہ اشتد بلاہ، جس کا دین صحیح ہو جاتا ہے اس کا عمل صحیح ہو جاتا ہے اور اس کے ابتلاء اور مصائب بڑھ جاتے ہیں، شدید ہو جاتے ہیں۔ وذالک ان اللہ لم یجعل الدنیا ثوابا للمؤمن، اس وجہ سے یہ مصائب بڑھتے ہیں دنیا میں کہ اللہ نے مومن کے لیے جو جزا اور ثواب ہے وہ دنیا قرار نہیں دی ہے، ولا عقوبہ لکافر، اور کافر کی عقوبت دنیا میں نہیں آخرت میں ہے۔ ومن سخف دینہ وضعف عملہ قل بلاؤ، جس کا دین کمزور ہو اور عمل بھی ضعیف ہو اس کے مصائب بھی کم ہو جاتے ہیں۔ والبلا اسرع الی المؤمن المتقی من المطر الی قرار الارض، امام فرماتے ہیں کہ مومن کو مصیبت اور بلائیں اتنی تیزی سے آتی ہیں جیسے آسمان سے بارش زمین بارش کی کے طرف بڑی قطرے، تیزی سے آتی ہے۔ تو یہ اللہ وہ فلسفہ ہے، بہت ساری روایات ہیں اس حوالے سے، صحیح، تاکہ ایک خوف بھی مومن پیش کا کروں۔ اجر جو ہے آخرت میں بڑھ جائے، دنیا میں چند دنوں کی جو ہے وہ مصائب کو برداشت کر لے۔ جی مفتی صاحب۔ صحیح، ایک خوف بھی قبلہ تھوڑا سا پیش کروں اور اپنے ناظرین کے لیے۔ بعض دفعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، میں نے بھی اس کا ایکسپیرینس کیا، بعض جگہ بیٹھ کے سنا کہ جی اگر کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس پہ نام نہیں نہیں، یہ نام بڑا بھاری ہے۔ اب میری تو ایک چیز سمجھ میں آج تک نہ آئی، یہ نام ہلکا اور بھاری کیا ہوتا ہے؟ نام مبارک اور نحس تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی دشمن خدا جتنے بھی ہیں، ائمہ اہل بیت کے دشمن جتنے بھی ہیں، ان کے نام نحوست والے ہیں، منحوس نام ہے، دشمن ہیں۔ اور جو اہل بیت علیہ السلام کے یا پروردگار کے، رسول خدا کے، انبیاء کے جو وصی رہے ہیں، ان کے دوستدار رہے ہیں، وہ سب مبارک نام ہے۔ یہ ہلکا نام اور بھاری نام، یہ قبلہ اس کو ذرا کھولیے گا۔ اور پھر دوسرا، جب ایک بہترین ناموں کو رکھنے کی جب بات آئے، وہ یہ کہہ کر رد کر دیا جائے کہ یہ بھاری نام ہے، تو کیا اپنے بچوں کے نام شداد، فرعون، نمرود یہ سب رکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے دنیا میں حکومتیں کی، بہت عیش کیے، پھر یہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ اس کو ذرا سا باطل کریں کہ یہ ہلکا کیا ہوتا ہے، ہلکا و بھاری نام کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہے یہ؟ اصل میں آپ نے صحیح بات کی، توہمات ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یعنی کسی کا نام اگر ایسی ہستیوں کا نام پہ رکھا گیا کہ جن ہستیوں پہ مصائب ہے، جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا یا کوئی صلی اور اللہ اس علیہ طرح کا وسلم۔ نام، جیسے تو یہ جو نام ہے ان سے وہ بعض اوقات اس جس کا نام رکھا گیا اس پہ بھی مصائب آ گئے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کون کہ سی بات ہے؟ شاید یہ نام کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی یہ روایت بتا رہی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی، کہ مومن کا جتنا ایمان اور عمل نیک اور صالح ہوتا چلا جائے گا اتنے اس کے مصائب بڑھتے چلے جائیں گے، اور مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مصائب مومن نہیں، کے لیے نعمت ہیں جو اصل میں لوگ اولیاء کنفیوز اللہ کرتے ہیں نا، جو کنفیوز کرتے ہیں، یہ جو جعلی بابے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، یہ کنفیوز کرتے ہیں، جن کو اپنا معلوم نہیں ہوتا کہ ابھی 2 سٹاپ آگے جا کے ڈاکوؤں کے ہاتھ آ جائیں گے، اپنا نہیں پتا ہوتا، دوسرے کی جنم کنٹری لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے عوام میں سے۔ جی، وہ خصوصاً بر صغیر میں یہ علم نجوم اور سحر جادو یہ ساری چیزیں بہت عروج پہ تھی ہیں ابھی تک، اور لوگ ہوں، اس پہ عقیدے رکھتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ علم نجوم اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن
اس میں ہمیشہ معصوم نے فرمایا کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو مانا جائے. اگر اللہ کے اس ساتھ ستارے کو یا کسی بھی غیر خدا کو مستقل مؤثر یا افیکٹو انسان شمار کرتا ہے تو یہ انسان کے عقیدے میں شرک کا عقیدہ ہے، اور لہٰذا ان چیزوں پہ اتنی توجہ نہیں دینی چاہیے. ہر وہ چیز جو قرآن اور اہل بیت سے ثابت ہے وہ حق ہے، جو قرآن اور اہل بیت سے ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے. جی موسی صاحب. بالکل. قبلہ ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے. لوگوں میں اختلاف اور محبت یہ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب بعض دفعہ ایک انسان کے سامنے آتا ہے، لگ جاتا ہے انسان کو کہ اس کے ساتھ بنے گی نہیں بھائی، اور بعض دفعہ ایک ہی بار میں انسان دونوں دوست ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یہ کیا یہ کس طرح کی میں امام علیہ فریکوینسیز ہیں؟ السلام نے فرمایا کہ جب عالم زر میں اللہ نے الستو بربکم جو قرآن میں آیت ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، آدم کی تمام اولاد کو ذروں کی شکل میں، جس کو عالم زر کہتے ہیں، ذروں کی شکل میں خدا نے خلق فرمایا اور ان تمام سے یہ امتحان لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور روایت کہتی ہے آخری نبی کی نبوت کا اور 12 ائمہ کی امامت کا اقرار لیا. تو الستو بربکم قالوا بلا، جب اللہ نے سب سے اقرار لے لیا تو سب نے کہا جی تو ہمارا رب ہے. آخری نبی کی نبوت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور 12 ائمہ کی امامت پہ بھی. تو اس کے بعد خدا نے امتحان میں ڈالا اور فرمایا کہ یہ آگ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. تو جو مومن تھے وہ داخل ہو گئے اور ان کے لیے وہ آگ گلزار بن گئی، جنت کا باغ بن گئی. اور جو منافق و کافر و مشرک تھے وہ داخل نہیں ہوئے تو ان کے لیے وہ جہنم کی آگ جو ہے چونکہ وہ داخل ہی نہیں ہوئے تو لہٰذا ان کا مقدر جہنم بن گیا. تو اس مقام پہ جو ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اختلاف اور ائتلاف ہے، روایت بتاتی ہے کہ عالم زر میں جب روحیں خلق ہوئی ذروں کی شکل صحیح. میں تو جن روحوں کا آپس میں وہاں عالم ارواح میں اتفاق ہو گیا، محبت و الفت ہو گئی، سبحان اللہ. استناس پیدا ہو گیا، ایک دوسرے سے مانوسی پیدا ہو گئی، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے ان کی مانوسی اور الفت اور محبت ہوتی ہے. اور جن روحوں کا وہاں اختلاف ہو گیا یا کوئی ان سے رغبت نہیں ہوئی یا کوئی ان کی طرف میلان نہیں ہوا تو دنیا میں بھی ان کے ساتھ وہی رویہ ہوتا ملان ہے. نہیں تو یہ وہ ریزن ہے جو عالم زر سے آ رہی ہے اور اس دنیا میں وہ کشف ہوتی ہے. جی مجھ بالکل صحیح. بہت شکر گزار ہے. قبلہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنی مصروف ترین لحظات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اہل بیت ٹی وی کو خصوصی طور سے ٹائم دیا. ہم آپ کی انتہائی مشکور اور ممنون ہیں. جزاک اللہ. سلامت، خدا سب کی کوشش قبول فرمائے. سلامت. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ناظرین آپ سے بات فرما رہے تھے فلسفہ دین اور آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب نے پوری کوشش کی کہ وہ جنرل سوالات، وہ عوامی سوالات جو آپ کے اذان عالیہ میں اکثر جنم لیتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان کے سوالوں کے ان جوابات جو دیے جائیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی رہے گا. ان تمام سوالوں کو کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آپ کے اذان تک ان تمام چیزوں کے جوابات کو قرآن اور حدیث اور اہل بیت علیہ السلام